2025 का आज आखिरी दिन है और नया वर्ष कल से शुरू हो रहा है नई उम्मीदों के साथ। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक नई उम्मीद लेकर कल से नया वर्ष शुरू हो रहा है। 2025 सियासी मायने में क्या अहमियत रखा और क्या क्या चीज़ें हुई। गवर्नमेंट जो उमर लेड गवर्नमेंट आज से तकरीबन 14 महीने पहले बनी है, उनके लिए 2025 कैसा रहा और आगे 2026 में इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जावेद अहमद राना। ये सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। 2025 का आज आखिरी दिन और 2026 कल से नई शुरुआत नई उम्मीदों के साथ। और अगर हम 2025 में बात करें तो पहला जो सबसे मेरा सवाल रहेगा, जो स्टेट हुड रियासत के दर्जे की बहाली की बात पूरे 25 में ये छाया रहा। मैं सिक्योरिटी की बात कहूँगा। पहले जो पॉलिटिकल जो एक नैरेटिव है उसमें स्टेट हुड सबसे बड़ा। 25 में आपको होगा, नहीं हुआ। 26 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं और क्या आपको लगता है कि क्या 26 में होना चाहिए रियासत का दर्जा? मैं आपको वेलकम करता हूँ और 2025 आज उसका आखिरी दिन है। 2026 की आपको मुबारक हो और आपके चैनल के ज़रिए तमाम देशवासियों को अल्लाह करे कि ये साल अमन का साल हो, आपसी भाईचारे और अखुवत और प्यार की बातें हों, तामीर और तरक्की की बातें हों, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी को लेके हम चलें आगे। जो इससे पहले हमारी सियासत रही है उससे हट के हम यहाँ काम करें, देश में देश तरक्की करे। जहाँ तक रियासत की ये स्टेटस का ताल्लुक है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इवन मैं ये कहूँ कि ये देश की लीडरशिप बाशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब, देश के होम मंत्री, होम मिनिस्टर और देश की बड़ी अदालत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ये विश्वास दिलाया था, उनके साथ ये कमिटमेंट थी कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद यहाँ इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसके बाद रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा। दो चीज़ें तो हो गई, यहाँ डिलिमिटेशन हुई, नई कंस्टिट्यूंसीज बनी, यहाँ इलेक्शन हुए और एक बड़ा मैंडेट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। अमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में यहाँ सरकार चल रही है। लेकिन जो सबसे अहम और सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी, जिसको ज़रूरत समझते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, एक बुनियादी हक था हमारा रियासत जम्मू कश्मीर का अपना स्टेटस, स्टेट, वो अभी तक नहीं मिला। 25 इसी उम्मीद में गुजर गया और हम ये समझते हैं कि ये फौरी दे देना चाहिए था। अब इस पे कोई बात करनी कि ये देंगे या हमें उम्मीद है, ये हो जाना चाहिए था। लीडरशिप के कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए और इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क के सरबराह की कॉल ऑफ फेल में अगर तजाद होगा तो मैं समझूंगा कि ये हमारे लिए बदकिस्मती का मकाम है। और 2026 में रियासत का दर्जा वापस होगा या नहीं, हो जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि तेरी बातों पे जिए हम, ये जान से उठ जाना, खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। मतलब आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको थोड़ा उम्मीद कम लग रही है। देखिए, जो इससे पहले रवैया रहा है दिल्ली का जम्मू कश्मीर के साथ, उससे मुझे लगता नहीं कि उनको जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़रूरत है। यहाँ का आदमी तरक्की करे, यहाँ डेवलपमेंट हो, यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी बात खुद कर सकें। अदरवाइज़ ये तो कोई जवाब ही नहीं बनता है कि एक फुल फ्लैश स्टेट को आप तोड़ के यूटी करें
اس کے ٹکڑے کر دیں اور لوگوں کو پوچھے بغیر. اگر آپ نے ریاست کو تقسیم کرنا ہے تو ریاست کے یہاں نمائندہ جو کریکٹر ہے ہمارا اس کو کانفیڈنس میں رکھے بغیر ہی آپ نے 370 کو بھی توڑ دیا, 35A کو بھی ختم کر دیا, ریاست کا جو سٹیٹس تھا اتنا پرانا اس کو بھی ختم کر دیا, ریاست کے ٹکڑے بھی کر دیے, تو جوازیت تو بنتی نہیں ہے پہلے سے ہی. یہ غیر قانونی, غیر آئینی ایک قدم اٹھایا گیا تھا اس وقت, جس کے لیے آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں, آبانگ دول کہہ رہے ہیں, پورے دیش کے لوگ کہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ انیائے ہوا ہے. ہمیں ڈیموکریٹک جو ہمارے بنیادی جو حقوق ہیں, جو ڈیموکریسی نے, جو آئین نے, ہمیں فنڈامنٹل رائٹ سے محروم رکھا گیا ہے. تو کیا امید کر سکتے ہیں ہم کیا کہیں گے کہ 2026 میں ہمیں اسٹیٹ ملے گی؟ میں نے کہہ دیا تیرے وعدوں کے جیے ہم یہ جان سے چالا, لیکن کہیں نہ کہیں خوشی سے مرنا جاتے گا. یہ غلط ہو رہا ہے جموں کشمیر کے ساتھ, پورے جموں کشمیر. آپ جموں کے ساتھ آپ نے کون سی آپ نے مرمت کی ہے؟ جموں میں دربار جب اسٹیٹ کو توڑا, اسٹیٹ کے بعد آپ نے اسٹیٹ کو جموں دربار موو کو ختم کر دیا, جموں کو بٹھا دیا. جموں کے ساتھ کون سی ناانصافی ہے؟ اور ایون جو ہمارے یہاں نمائندہ جو ہمارے پولیٹیکل ساتھی ہیں ہمارے ڈفرینٹ دوسری پارٹیز کی, ایون بی جے پی کے لوگ, آپ ان سے پوچھیے وہ دلی طور پہ کیا کہتے ہیں. ہماری سرکاریں رہی ہیں, ہم نے تمام ریجنز کو, تمام ریلیجنز کو, تمام ایریاز کو ڈیو ریپرزنٹیشن دی ہے, اور ہمارا یہ بنیادی نعرہ تھا کہ ہم سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. سب علاقہ جات کی ترقی, ان کی فلاح و بہبود اور ان کی تعمیر و ترقی ہمارا ذمہ ہے. آپ نے جموں کشمیر کو توڑ کے ایک الگ یوٹی بنا دی, جموں کشمیر کو الگ یوٹی بنا دیا. تو کس جواز کے تحت, کس قانون کے تحت؟ اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امید ہی لگا کے رکھیں گے. ایک پولیٹیکل سسٹم یہاں بحال ہو گیا, ریاست کا درجہ واپس مل جانا چاہیے تھا آج تک. اور جموں کشمیر کے لوگوں کو, یہاں کی عوام کو, ان کے نمائندگان کو سرکار, ایک پاورفل سرکار ان کو دینی چاہیے تھی جو یہاں کام کرتی. وہ ہے نہیں. لیکن رانا صاحب 2025 میں جب پہلگام اٹیک ہوا, اس کے بعد لگاتار بی جے پی, اور اس سے پہلے بھی بی جے پی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے سیکیورٹی کا جو سینیریو ہے وہ اس وقت خراب ہے, اور پہلگام اٹیک کے بعد تو وہ پھر آپریشن سندور, وہ ساری سچویشن آپ کو پتہ ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ایلیمنٹ جو سپریٹزم کا یا آتنکواد کا, وہ جب تک ہے تب تک اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی ممکن نہیں ہے. جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ ہم رسک نہیں لے سکتے کہ عمر سرکار کو دیں. پھر ہو کیا رہا ہے یہ بھائی شرن میں؟ اگر لا اینڈ آرڈر آپ نے سنبھالا ہوا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لا اینڈ آرڈر کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کر پاتے. دلی میں بیٹھ کے لا اینڈ آرڈر ٹیکل نہیں ہوگا. یہاں کی سرکار لا اینڈ آرڈر کو ٹیکل کرتی رہی ہے اس سے پہلے, اور ہمیں بیٹر ٹیکل کرنا آتا ہے. اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ ہم یہاں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہے ہیں, تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کے لا اینڈ آرڈر جب سے آپ نے لا اینڈ آرڈر سنبھالا ہے, ان ایریاز میں بھی ملیٹنسی نے دستک دے دی جو بالکل اس سے پاک و صاف تھا. پیر پنجال میں, ایون جموں کے ایریاز میں جگہ جگہ جو ہے وہ 5 سال میں کتنی اموات ہوئی ہیں, کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا. ہمارے ابھی ادھمپور میں کیا ہوا, میرے اپنے ایریے کا, میرے اپنے گاؤں کا ایک لڑکا شہید ہو گیا ادھمپور میں. تو پھر آپ کا فیلئر ہے نا, آپ نہیں چلا پا رہے, آپ چھوڑیے, ہمیں دیجیے, ہم چلائیں گے انشاءاللہ.
اگر آپ لا اینڈ آرڈر کو لے کے تو پھر آپ کا لا اینڈ آرڈر فیلئر ہو رہا ہے, آپ اس میں فیل ہو گئے ہیں. آپ ریاست کی جو حکومت ہے, ریاستی سرکار جو ہے اس کو سونپ دیجیے. ہم نے 96 میں الیکشن لڑا ڈاکٹر فاروق صاحب نے, جب دیش کی لیڈرشپ نے اندرونی خود مختاری کو لے کے یہ کہا کہ سکائی از دی لمٹ, آپ الیکشن لڑیے. ڈاکٹر فاروق سے سوا کوئی اس وقت اس میدان میں نہیں اترا. ڈاکٹر صاحب یہاں آئے, الیکشن ہوا, کتنے ہمارے منسٹرز, کتنے ایم ایل ایز ہمارے شہید ہو گئے ڈیموکریسی کو بحال کرنے کے لیے. ریاست کا تشخص, ریاست کی عظمت اور اس ملک کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے, اس کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے, ملک کی شان و عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے کتنے لوگ ہمارے شہید ہو گئے. یہاں کتنے سیکورٹی فورسز, ملٹری, پولیس, کتنے لوگ شہید ہو گئے. پولیٹیکل لوگوں نے کتنی شہادتیں دی ہیں اس دیش کی عظمت کے لیے. اور پھر 96 کے بعد اس وقت جب آپ ہمیں سکائی دی لمٹ کہہ رہے تھے, حالات کس نے ٹھیک کیے؟ اس مشکل ترین وقت میں بھی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے جب کمانڈ سنبھالی, ہم نے زیرو سے شروع کیا. اب مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہمارے ایجوکیشن منسٹر شفیع اوڈی صاحب تھے اور ایجوکیشن کا ڈھانچہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا تھا. زیرو سے شروع کیا. اور مجھے یاد ہے ایک اسمبلی سیشن میں انہوں نے کہا کہ میں 3 مہینے کے اندر پورے جموں کشمیر میں ایجوکیشن کا نظام جو ہے بہتر کروں گا, اور کیا انہوں نے. وہی ڈھانچہ بنایا وہ آج تک چل رہا ہے. لا اینڈ آرڈر کو بھی یہاں بہتر کیا. آپ خود جانتے ہیں 96 سے لے کے 2002 تک یہاں کیا حالات تھے. پھر 2002 کے بعد یہاں پولیٹیکل سرکاریں بنی, انہوں نے یہاں کام کیا. کوئی بھی سرکار ہو, یا مفتی صاحب رہے, آزاد صاحب رہے, محبوبہ مفتی جی رہی, سرکاروں نے کام کیا ہے. کچھ نے کتنا کام کیا, کتنا ان کا فیلئر رہا وہ الگ بات ہے, لیکن ہم نے اس سسٹم کو چلایا. ڈاکٹر عمر صاحب نے 2008 سے 2014 تک ایک بہترین ڈھنگ سے سسٹم کو چلایا. حالانکہ بڑی سازشیں ہوئی اس وقت, امرناتھ رو کا یا دوسرا جو سلسلہ یہاں کنسپریسی چلتی رہی, لیکن پھر اس سب کے باوجود بھی لا اینڈ آرڈر کو بگڑنے نہیں دیا. اور آپ ہیں, پوری دیش کی لیڈرشپ اگر لا اینڈ آرڈر چلا رہی ہے تو آپ کا فیلئر ہے, پھر آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ نے اپنی بات کہی. ایک اور چیز ہے 2025 میں جو پولیٹیکل نہیں ہے, عام لوگوں کے ساتھ جڑا ہے, وہ تھا امپلائمنٹ کا. آپ کا منشور ہے, آپ کا کمٹمنٹ تھا کہ ہم 1 سال میں 1 لاکھ نوکریاں جنریٹ کریں گے, لوگوں کو نوکریاں دیں گے. میں ڈیلی ویجرز کا بعد میں آتا ہوں. نوکریوں پہ ایسا اپوزیشن بھی کہتی ہے اور عام دھارنا بھی یہی ہے کہ نوکریاں نہیں ہیں, نوکریاں آپ دے نہیں پائے. اس کا کیا آپ کو لگتا ہے, اس کا اسٹیٹ ہوڈ سے تو کچھ نہیں ہے, نوکریاں تو آپ دے سکتے ہیں. اس میں دیکھیے ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے. ایک بیڑا ہوا نظام ہمیں ملا ہے 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, اور اب یہاں اس بگڑے ہوئے نظام میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے. ایسا بھی کی طرف سے جو ہمارا وہ ہے ریکروٹمنٹس تمام ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ہو رہی ہے, ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے. تو آہستہ آہستہ اس پہ چل رہا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ شاید ابھی اتنا تسلی بخش نہیں ہے. اس پہ سرکار لگی ہے, اس پہ کیبنٹ ایک پرپوزل لا رہی ہے, اور ایک بڑے پیمانے پہ انشاءاللہ ہم یہاں جموں کشمیر میں ریکروٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. 26 میں آپ ریکروٹمنٹس کا انشاءاللہ, کیونکہ بڑی ویکنسیز ہمارے پاس پڑی ہیں اور ریاستی وسائل بہت کم ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوچ بنائی جا رہی ہے کہ جو ہمارے پاس بیک لاگ ہے, جو ہمارے ویکنٹس پوسٹ ہیں, ان کو کس طریقے سے فل اپ کیا جائے گا, نئی ریکروٹمنٹ کیسے کی جائے گی, اس پہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. ڈیلی ویجرز کا مسئلہ بہت لمبت مسئلہ ہے, اور ڈیلی ویجرز پر آپ نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی. اس کو 6 مہینے کے اندر جو مجھے یاد ہے اس کو بولا گیا تھا. اب اپریل میں جب آپ نے کمیٹی بنائی تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس کا تو ٹائم گیا ہے. لوگ ڈیلی ویجر جو ہیں بہت ہی آپ کو نا ایک ہوپ سے دیکھتے ہیں. اس پہ دیکھیے ڈیلی ویجز کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈیلی ویجز ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ڈیلی ویجز ہیں. یہاں لینڈ اونرز ہیں, اسکلڈ لیبرز ہیں, ان پیڈ ورکرز ہیں, یہاں
ہاں کیجول لیبررز ہیں یہاں ڈفرینٹ قسم کے جو ہمارے ہیں اس پہ ایک ایکسرسائز چل رہی ہے اور فیز مینر میں ہم انشاءاللہ اس میں لے لیں گے کہ لینڈ اونرز ہیں یا سکلڈ لیبررز ہیں یا آئی ٹی آئی ٹرینڈ لوگوں کو جو لگایا ہوا ہے تو ہم فیز مینر میں انشاءاللہ اس کو کر رہے ہیں. 25 میں تو کچھ زیادہ نہیں ہو, 26 میں ہوگا. 26-27 جو ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ڈیلی ویجز کو لے کے بھی انشاءاللہ ایک اچھا سال ثابت ہوگا. فیز مینر میں ہم انشاءاللہ یہ کریں گے. یہ نہ ہو کہ ان وعدے کیے تو وعدے وفا نہیں ہو. نہیں وعدے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس ڈیلی ویجز جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی ہمیشہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. جو ہماری بات ہوئی ہے, جو آنریبل چیف منسٹر چاہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. ایک اور آپ نے وعدہ کیا تھا منشور میں, وہ تھا فری گیس سلنڈر دینے کا, 12 گیس سلنڈر جو ہے دینے کا. آپ نے بجلی کا بھی بولا تھا, لیکن ان دونوں پہ آپ نے حالانکہ بلو پاورٹی لائن کا تو دیا آپ نے پی ڈی بجلی کا, لیکن جو فری گیس دینے کا اور عام لوگوں کو بھی بجلی فیس میں رعایت دینے کا, یہ سب چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے یہاں کچھ کیٹیگریز کے لوگوں کو یہ فیسلٹی دی ہے اور میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ریاستی وسائل بہت کم ہیں. یہ سب کو دیکھ کے ہمیں آگے چلنا ہے اور اس سسٹم کو آگے لے کے چلیں گے. جو بھی ہمارے الیکشن منشور میں جو وعدے کیے گئے تھے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم اس پہ وعدہ باندھیں. لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ 25 چلا گیا, 26 آ گیا, 26 میں آپ کیا سرکار, ایک تو اسٹیٹ ہوڈ تو ہے ہی اپنی جگہ تو ہے ہی وہ جو, کیونکہ آپ کا ایک یہ بھی رہا ہے کہ ایل جی بھی انٹرفیئر کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کو بھی سمجھنا چاہیے. اور جو کہا جاتا ہے کہ ایل جی آفس مینس کہ ایل جی آفس اور سی ایم آفس کے بیچ تال میل زیادہ نہیں ہے, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس سے لوگوں میں سفرنگس ہوتی ہیں اور دونوں کی کوآرڈینیشن 26 میں تھوڑی بڑھ جائے, اچھا ہو لوگوں کے لیے اچھا ہو. دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پولیٹیکل سرکار ہے, اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ بڑا ہے. آنریبل ایل جی صاحب کا اپنا ایک مقام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایل جی صاحب بھی اپ گریڈ, ان کی پوسٹ بھی اپ گریڈ ہو, یہاں گورنر ہو, اور ریاست جموں کشمیر جو ہے اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ڈیول پاور سسٹم میں جو کچلے جا رہے ہیں اس سے باہر نکلیں. کہ ڈیول پاور سسٹم میں ایک بہتر ڈھنگ سے نظام نہیں چل پا رہا ہے. اچھا ایل جی صاحب کے اختیارات اور پھر یہاں اگر آپ نے ایک پولیٹیکل سسٹم بنایا ہے اور یہاں ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ان کے پاورز میں انتر ضرور ہونا چاہیے. الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاور جو ہیں, اختیارات جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے, وہ ہے نہیں. یہی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گلا گھونٹ کے رکھا ہوا ہے. تو گلا ہمارا پولیٹیکل اس نظام میں, ایک ڈیموکریٹک نظام میں ایسی باتیں نہیں چلتی اور نہیں ہونی چاہیے. لاسٹ میں جو 25 میں نہیں ہوا, 26 میں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پنچایت پول اس کا, ڈی ڈی سی پول اس کا, میونسپل پول اس کا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار تیار ہے اس کے لیے؟ کیونکہ لگ رہا تھا کہ 25 میں ہو سکتا ہے, لیکن اب کیا لگتا ہے 26 میں ہوں گے؟ سرکار ایکسرسائز کر رہی ہے اس پہ. ابھی ہمارے جو آنریبل صدر محترم ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی, جس نے یہاں بابا قوم ڈاکٹر مسعود چودھری صاحب کی برسی تھی, وہاں انہوں نے کہا کہ یہاں پنچایت کے الیکشن کے لیے اپنی پارٹی کے کاڈرز کو تیاری رکھنے کے لیے کہا ہے. تو سرکار اس پہ سوچ رہی ہے. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں, انشاءاللہ اس کے لیے سرکار کام کر رہی ہے. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. کیمرہ مین صاحبہ کے ساتھ میں سمیر بٹ, نیوز 18 جموں.